आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात से मुतल्लिक अपने इस प्लेटफॉर्म से जिस खदशे और ख़तरे का इजहार कर रहे थे, एग्जैक्टली नाज़रीन वही डेवलपमेंट हुई है। अफ़गानिस्तान ने इनकार किया है और इस इनकार पर पाकिस्तान ने क्या बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है और पाक अफ़गान इस्तांबुल के मुज़ाकरात के प्रोसेस को लेके जो रीसेंट डेवलपमेंट है उस पे सोशल मीडिया पे क्या प्रोपोगंडा किया जा रहा है, उस प्रोपोगंडे की बेस क्या है, बुनियाद क्या है, इस बड़ी खबर से अपने आज के इस वीडियो लॉग का आगाज करेंगे। और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने अपनी पार्टी को चूना कैसे लगाया है, अपनी पार्टी को मामू कैसे बनाया है, और सोहेल अफरीदी के इस फैसले ने, इस सेक्शन ने किस किस का पोल खोल के रख दिया है, इस खबर पर भी हम बात करेंगे। इसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में अदलिया से जुड़ी एक अहम खबर है, उस खबर की तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस्तांबुल में जो तुर्की की मेजबानी में और कतर जो कि मुज़ाकरात का पहला मेजबान था, मुज़ाकरात के इस दूसरे दौर में कतर का किरदार सालसी का था, फैसिलिटेटर का था। अब इन मुज़ाकरात में जो पाकिस्तान की जानिब से डिमांड पेश की गई, एक ही डिमांड थी कि अफगान साइड पे जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको ख़त्म किया जाए, अफगान तालिबान रजीम उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अब पाकिस्तान का ये जो मुतालबा था, इसे जहां कतर की जानिब से, तुर्की की जानिब से जायज़ और माकूल करार दिया गया, वहीं जो अफगान डेलीगेशन था, अफगान डेलीगेशन भी मुज़ाकरात की टेबल पर पाकिस्तान के मुतालबे को जायज़ माकूल करार दे रहा था, मुनासिब करार दे रहा था। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब अफगान डेलीगेशन पाकिस्तान के मुतालबे को, पाकिस्तान के मुतालबात को अफगान डेलीगेशन जो है वो माकूल तस्लीम कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, तो फिर डेडलॉक कहां पे पैदा हुआ? ये जो इम्कानात मादूम हुए हैं पाक अफगान मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से, तो रुकावट कहां पे आई है? रुकावट नाजरीन, जो अफगान डेलीगेशन था, दरअसल उसके पास पूरा मैंडेट ही नहीं था। जब तहरीरी मुतालबे की बात आती थी तो अफगान डेलीगेशन काबुल की तरफ से देखता था, तो अफगान डेलीगेशन काबुल की तरफ देखता था और काबुल से अफगानी वफ्द को जो अहकामात मिलते थे, उसके बाद जो पाकिस्तान का मुतालबा था कि आपने दहशतगर्दों की पनाहगाहों को अपनी अफगान साइड से खत्म करना है, अफगानिस्तान की साइल को आपने यकीनी बनाना है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। काबुल से अहकामात मिलने के बाद अफगान डेलीगेशन पीछे हट जाता था, तहरीरी मुआहदे पर वो नहीं आता था, तहरीरी मुआहदे की बात को वो एक्सेप्ट नहीं करता था, पाकिस्तान के मुतालबात को जायज तो वो तस्लीम कर रहा था, लेकिन जबानी यकीन दहानी करवाई जा रही थी कि जबानी तौर पे हम आपको जुबान दे रहे हैं, आपके साथ हम यकीन दहानी आपको दे रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो पनाह गाहें हैं उनको वहां से खत्म करेंगे, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान का एक ही मौकिफ था कि जो भी बात होगी उसे तहरीरी सूरत में लिखा जाएगा, उसे डॉक्यूमेंट्स की, उसे मायदे की शक्ल दी जाएगी। अब आज वही हुआ है जो इस्तांबुल से इतलात आ रही हैं कि अफगानिस्तान के डेलीगेशन की और अफगान तालिबान रजीम की जो गैर जिम्मेदारी है, जो गैर संजीदगी थी, उसकी वजह से इन मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान जीरो है। कामयाबी का इम्कान मुकम्मल तौर पे मादूम हो चुका है। आज चौथा रोज है, हफ्ते के रोज से इन मुज़ाकरात का आगाज हुआ था और अब भी नाजरीन, तुर्की जो कि मेजबान है, कतर जो कि सहूलतकार है, सालिस का किरदार अदा कर रहा है, उनकी तरफ से आखिरी अटेम्प्ट की जा रही है कि अफगानिस्तान को राजी किया जाए और इन मुज़ाकरात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जो कि कामयाबी की सूरत में सामने आए। अब नाजरीन, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, जो कि नजर आ रहे हैं कि ये नाकाम होंगे, कामयाबी का फिलहाल कोई इम्कान, कोई रोशनी की या उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है, तो फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है। जब भी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, जब भी जो दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने हैं वहां से दरअंदाजी होगी, दहशतगर्दी का कोई इंसिडेंट होगा, तो पाकिस्तान उन टेररिस्ट एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आजाद होगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अगर पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान के अवाम की जानों को नुकसान पहुंचता है,
پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر پاکستان ان عناصر کے خلاف جو اس قسم کے اقدامات اٹھائیں گے، جو اس قسم کی دہشت گردی کی کارروائی کریں گے، ان کے خلاف بھرپور منہ توڑ اور مؤثر ٹارگیٹڈ کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہوگا۔ یہ پاکستان نے افغان طالبان رجیم پر بھی، افغان ڈیلیگیشن پر بھی یہ بات واضح کر دی ہے۔ لیکن ناظرین، اب تک کے جو مذاکرات کے آؤٹ کم سامنے آئے ہیں، اس کو لے کے آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ عادل راجہ ناظرین مفرور ہے، بھگوڑا ہے، پاک فوج سے برطرف کیا گیا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے پاک افغان مذاکرات کے حوالے سے۔ سنیے ناظرین، کہتا ہے کہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق استنبول میں افغانستان پاکستان مذاکرات کا ناکامی کا سامنا ہے۔ ناکامی کا موجد پاکستان کے وفد کا رویہ ہے۔ اچانک جو پاکستان کے وفد کے رویے میں جو غیر معمولی تبدیلی بتائی جاتی ہے، ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد مذاکرات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہا۔ میں ناظرین یہیں پہ اس کی بات کو کلوز کر دیتا ہوں، اس کا انالیسس میں کرتا ہوں۔ کیا پاکستان کی اس بات میں دلچسپی نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے، وہ محفوظ پناہ گاہیں جہاں سے پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، کاروائی ہوتی ہے، کیا پاکستان نہیں چاہتا کہ ان کو ختم کیا جائے؟ چلیں، اگر پاکستان کا رویہ نامناسب ہے، پاکستان جو ہے وہ ذمہ داری نہیں دکھا رہا، تو افغان طالبان جو ہیں وہ ان کے خلاف کیوں کاروائی نہیں کرتے؟ افغان طالبان پھر خود ان کے خلاف کاروائی کر لیں۔ وہ بیٹھے تو افغان سائل پہ ہیں نا، افغانستان کی سائٹ پہ بیٹھے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ جو بھگوڑا پاک فوج سے برطرف کیا گیا، نکالا گیا جو شخص ہے عادل راجہ، وہ اپنی افواج، اپنی ریاست کے خلاف کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اپنی فوج اور اپنی ریاست کے خلاف کس کا بیانیہ سوشل میڈیا پہ اس پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب دوسری خبر ناظرین جو کہ سہیل افریدی صاحب سے جڑی ہے۔ پہلے تو سہیل افریدی صاحب آج سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے تھے کہ سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگتے، ہم احتجاج کریں گے۔ تو سپریم کورٹ کی عمارت کے سامنے ایک احتجاج جو ہے وہ سٹیج کیا گیا۔ اب یہ 10 منٹ کا ٹوٹل شو تھا، اور تحریک انصاف نارتھ کے جتنے ورکرز ہیں، جتنے پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں، جتنے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے، جتنے پی ٹی آئی کے ایم این اے یا صوبائی رکن اسمبلی ہیں، تمام کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اس میں شرکت کرنا ہے۔ لیکن 150-200 سے زیادہ مجمع نہیں تھا، اور 5 منٹ کے لیے یا 10 منٹ کے لیے سہیل افریدی وہاں پہ آئے، مختصر سی تقریر کی اور وہاں سے نکل گئے۔ لیکن عظیم مزہ جو سوشل میڈیا پہ ایک نیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے سہیل افریدی صاحب کی سپورٹ میں، مزہ تو اس پروپیگنڈے کا ہے۔ عظیم آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل افریدی صاحب نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور وہ سوشل میڈیا کے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ اس میں اکثریت 99% وہ لوگ وہ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے بیانیوں کو پرموٹ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بیانیوں کو ٹو کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ سوشل میڈیا پہ بیچ کے ڈالر کماتے ہیں۔ اب ناظرین خبر جو سامنے آئی ہے کل، جو کہ جنگ کے رپورٹر شکیل فرمان علی نے دی ہے، کہ سہیل افریدی نے پشاور کے کور کمانڈر کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور ملاقات بھی جمعے کے دن ہوئی ہے۔ یعنی وہ یوٹیوبر یا وہ یوٹیوبر جو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے فلاں سورس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، سہیل افریدی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، یہ خبر ہمارے پاس ہے، تحریک انصاف یہ کرنے جا رہی ہے، سہیل افریدی نے یہ بڑا فیصلہ لے لیا ہے، ان کے پاس 3 دن تک کور کمانڈر پشاور کے ساتھ سہیل افریدی کی ملاقات کی خبر نہیں تھی۔ اور جب یہ خبر جنگ جیو کا رپورٹر بریک کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنا منجن لے کے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، ایک تو شکوہ کرتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب نے یہ ملاقات کی ہے، اس ملاقات کا اعلامیہ جاری کیوں نہیں کیا گیا، اپنی شکایتیں رکھتے ہیں۔ بھئی آپ کا بیانیہ تو ہم لے کے چلتے ہیں، آپ کی تعریفوں کے پل ہم باندھتے ہیں، آپ کی تعریفوں کی مالا ہم جپتے ہیں، لیکن ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے، لیکن آپ نے چلے ملاقات کر لی، لیکن ملاقات کے بعد آپ کو اعلامیہ تو جاری کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ ان کی جو انفارمیشن کی جو بنیاد ہے اس کا آپ اندازہ کر لیں، ان کی جو صحافت ہے اس کی گہرائی کا آپ اندازہ کر لیں کہ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں۔ سہیل افریدی نے کور کمانڈر کے ساتھ جو ملاقات کی ہے، 2 لوگوں کی 1 on 1 ملاقات ہے۔ ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ اس ملاقات میں کیا ڈسکس کیا گیا ہے،
یہ اس ملاقات کے حوالے سے کس کے سوشل میڈیا کے ٹویٹ پہ نثار کر رہے ہیں؟ شہزاد اکبر، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ اب اس کے پاس اس ملاقات کی خبر کیسے پہنچ سکتی ہے؟ جیسے عادل راجہ وہاں پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہا ہے، ویسے ہی شہزاد اکبر پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ شہزاد اکبر نے اپنے ٹویٹ میں کیا کہا کہ ایک شخص پیغام لے کے آیا، میسج لے کے آیا، سہیل افریدی صاحب سے کہا کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس چلیں، وہاں پہ آپ کو ملاقات کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو سہیل افریدی نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا کہ میرا عہدہ بڑا ہے، میرا رتبہ بڑا ہے، میں آئینی عہدیدار ہوں، جس نے ملاقات کرنے کے لیے آنا ہے میرے پاس ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ اس کی کسی جگہ سے کوئی تصدیق نہیں ہے۔ جو ان صحافی یوٹیوبر ہیں یا ان صحافی یوٹیوبر ہیں، وہ پتہ کریں نا اپنے سورسز سے، وہ اپنے سورسز سے پتہ کرنے کے بجائے جو سو کالڈ وہ ذرائع اپنے ویڈیو لاگز میں بتاتے ہیں، وہ شہزاد اکبر کی ٹویٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں جی سہیل افریدی صاحب نے اگر ملاقات کی ہے تو وہ ڈکی میں بیٹھ کے تو نہیں کیا تھا، او بھائی ایک وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اگر وہ کور کمانڈر کے آفس میں ملاقات کے لیے چلا بھی جاتا، اس کو ڈکی میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو ڈگی میں بیٹھ کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسرا فرق کیا ہے؟ اگر کور کمانڈر کے آفس میں وزیر اعلیٰ چل کے جاتے ہیں تو کیا وہ انڈیا کا کور کمانڈر ہے؟ پاکستان کا ایک کور کمانڈر ہے، پاکستان کی افواج کا کور کمانڈر ہے۔ سہیل افریدی صاحب کو اگر وہاں پہ بلایا گیا تھا بقول تحریک انصاف کے یوٹیوبرز کے، تو ایکسپلینر، ڈیجیٹل ایکسپلینر کے ذریعے وہاں پہ ان کو بریفنگ دی جانی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہاں پہ لگے جو ڈیجیٹل کے آلات ہیں، وہ وزیر اعظم کا جو وزیر اعلیٰ کا جو آفس ہے وہاں پر تو نہیں لے جائے جا سکتے تھے۔ تو وہاں پہ ملاقات ہو گئی، ملاقات کے بعد یہ خبر سامنے آئی، تو سہیل افریدی صاحب کے اس اقدام سے، جہاں انہوں نے اپنی پارٹی کے یوٹیوبرز کو، اپنی پارٹی کا بیانیہ بیچنے والے یوٹیوبر کو چونا لگایا، وہیں پہ ان کی صحافت کا، ٹوٹل صحافت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، ٹوٹل صحافت کا پول کھول کے رکھ دیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت سے متعلق کتنے انفارم ہوتے ہیں اور کتنے ویل انفارم ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی نالج، کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ سہیل افریدی کے اس اقدام سے یہ لوگ ایکسپوز ہو کے رہ گئے ہیں، یہ لوگ بے نقاب ہو کے رہ گئے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں بچا، ان کی صحافت کا۔ سہیل افریدی نے کور کمانڈر کے ساتھ ملاقات کر کے جنازہ نکال دیا ہے۔ اب جاتے جاتے ناظرین جو آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جیسے جہانگیر صاحب کی ڈگری سے متعلق جو آج کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا تھا، اس کیس میں بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ جیسے خادم حسین سومر صاحب جو کہ اس بینچ میں شامل تھے، انہوں نے خود کو اس بینچ سے الگ کر لیا ہے۔ اب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا، جیسے جہانگیر صاحب کی ڈگری پہ معاملے پہ اب یہ بینچ کب تشکیل پاتا ہے، کون سے جج کو شامل کیا جائے گا، تاریخ کیا آتی ہے، اس حوالے سے فی الحال کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی نئے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے، جہانگیر صاحب کی ڈگری کا معاملہ، اس کی ری فکسیشن کے حوالے سے، ہم آپ کو جب بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن فی الحال اب تک لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔